2016 में जब सेक्रेटरी था, सबसे ज़्यादा प्रेस क्लब की तारीख में इवेंट्स मैंने करवाए। फोर्टनाइटली मेरा एक डिनर हुआ करता था, म्यूजिकल नाइट हुआ करती थी। प्रेस क्लब को मुकम्मल तौर पर फैमिली क्लब बनाया। मैं कोई खुल के बात करता हूँ कि जब तक तो मुल्क में पीटीआई की हुकूमत है, मैं सियासत में हिस्सा नहीं लूंगा। बेसिकली इमरान खान साहब ने एक डिक्टेटर माइंडेड है। नवाज शरीफ साहब ने, नवाज शरीफ साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप जरा सा सख्त सवाल करते थे तो उनके कान लाल हो जाते थे। अब आप बिजनेसमैन से पूछें, बिजनेसमैन रो रहा है। आप साफ़ी से पूछें, साफ़ी रो रहा है। आप नौकरी करने वाले से पूछें, नौकरी वाला रो रहा है। हर रेडी वाला भी रो रहा है, फैक्ट्री वाला भी रो रहा है। मरियम की लाइन थोड़ी सी सख्त है मेरे ख्याल में कि वो लाइन नहीं होनी चाहिए। देखें, उन्होंने चोरों ने भी लोगों को खुशहाल रखा हुआ था। ये जो हाजी साहब हैं, इन हाजी साहब ने भी लोगों को परेशान करके रखा हुआ है। अच्छा, आपको फिल्में कैसी पसंद हैं? फिल्में बट सब रोमांटिक तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा, ठीक है ना। उसकी क्या वजह, आप रोमांटिक नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, इस मामले में बिल्कुल ऐसा वो नहीं है। जी नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम के आज के चीफ गेस्ट हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं। ये प्रेस क्लब की सियासत में भी बड़े अहम रहे, जियो में, कैपिटल में और बहुत सारे बड़े इदारों में काम भी किया। हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त शादाब रियाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी साहब, कैसे हैं? ठीक ठाक है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया बुलाने का, इनवाइट करने का। थैंक यू जी। आप अपनी इब्तदाई लाइफ और जाए पैदाइश और इब्तदाई एजुकेशन के हवाले से बताएं। बट साहब, मैं डेट ऑफ बर्थ मेरी 73 है और 1 जनवरी अब ये करीब आ रही है। तो लाहौर की मेरी पैदाइश है, लेकिन हम बिलोंग करते हैं पीछे सवात से। और फिर काफ़ी अर्सा पेशावर में रहे, पश्तून है। और फिर लाहौर माइग्रेट किया अर्ली 80s के अंदर। उसके बाद फिर सेंट एंथनी स्कूल से मैंने जो है वो मैट्रिक किया। और फिर उसके बाद मैं इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की। फिर उसके बाद 93 से जो है मैंने ख़बरें ज्वाइन किया, रोज़नामा ख़बरें एज अ ट्रेनिंग रिपोर्टर। फिर चलते चलते फिर ख़बरें से फिर मैं आज टीवी चला गया। आज टीवी से फिर उससे पहले मैं जंग में गया, अखबार में, जंग अखबार में। फिर वहाँ से रोज़नामा चटान, मसूद शोरिश साहब, आगा शोरिश कश्मीरी के साहबजादे, उनके साथ उसमें किया काम। फिर आज टीवी जब स्टार्ट हुआ 2004 में, उसकी पायनियर टीम में मैं था। उसके बाद आज टीवी से फिर मैं कैपिटल आया। कैपिटल से फिर जब बोल आया तो बोल में चला गया। और फिर बोल में आपको पता ही है क्या हुआ, उन्होंने बोलने नहीं दिया। फिर चुप करके वापस आके कैपिटल बैठ गए। तो अभी तक मैं एज अ ब्यूरो चीफ कैपिटल टीवी में जो है वो काम कर रहा हूँ। आप प्रेस क्लब की सियासत में बड़े अहम किरदार अदा करते रहे हैं और अब भी कर रहे हैं, तो हमें ये थोड़ा सा ब्रीफली हिस्ट्री बताएं। देखिए व्हाट्सएप, मैंने मज़े की चीज़ ये है कि मैं प्रेस क्लब की सियासत में 2003 में इन हुआ। मुश्तबा बाजवा साहब मेरे दोस्त हैं बड़े, वो इलेक्शन वाइस प्रेसिडेंट का लड़े। मेरा तसव्वुर में भी नहीं था कि मैंने भी इलेक्शन लड़ना, ना मेरे अंदर कोई शौक़ था कैसा होगा। और मैं, आप भी जानते हैं कि बड़ा मेरा एक स्टेट सा होता था कि मैं सीधा सर फेंक के गया, अपने करीबी दोस्तों में बैठा, गपशप की, बाहर चले गए। और कोई सोशल गैदरिंग नहीं थी मेरी। फिर जब मैं 2004 में सियासत में आया तो फिर मैंने वो वक्त भी देखा कि बेंच पे कपड़ा पड़ा हुआ है, मुझे सही नज़र नहीं आया। मैंने उसको भी सलाम किया कि कोई मेंबर नाराज़ ना हो जाए। तो सियासत के अंदर देखें, एक तो आजकल मुल्क की सियासत आप देखेंगे गालम गलोच की, हमारी प्रेस क्लब की सियासत में भी ये चीज़ें होती हैं। लेकिन मैं पर्सनली इस चीज़ को पसंद नहीं करता। एक तो ये इल्ज़ाम लगाने की, और दूसरा एक दूसरे की ऐसी तैसी, वो कहते हैं पन पतलाना, ये सारा ये चीज़ें नहीं। हम फैमिली है, एक क्लब है ना, कोई मुल्क या कोई इस तरह का बड़ी वो चीज़ नहीं है। प्रेस क्लब है। हमने, अगर आप मुझे वोट देते हैं तो जाहिर आप मोहब्बत में वोट देते हैं, उसके एवज़ आप मोहब्बत की तवक्को करते हैं। तो अगर मैं रिस्पॉन्स करूँगा उसी तरीके से, मैं 2004 में जब मैं शहजाद हुसैन भट्ट साहब से मैं इलेक्शन जीता, बड़ा मज़े का वाक़या, मेरे दफ्तर के कुलीग थे बाबा मुजम्मिल साहब, जी, उन्होंने मेरी खुल के मुखालफत की। शहजाद भट्ट साहब के दोस्त थे, और ज़ाहिर है फिर दोस्ती में वो चीज़ होती है। मेरी उनसे उससे इतनी दोस्ती नहीं थी। लेकिन जब मैं जीत गया, मैंने सबसे ज़्यादा प्रोटोकॉल बाबा मुजम्मिल को दिया। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रोटोकॉल। और उसके बाद मेरा और उनका प्यार इतना ज़्यादा बढ़ गया कि अभी तक मेरा मतलब उनके साथ बहुत ज़्यादा है प्यार। तो ये चीज़ें होती हैं, अगर आप किसी की स्कैंडलाइज करेंगे, आप किसी के ख़िलाफ़ बयानबाजी करेंगे, शायद 1-2% लोग उसे पसंद कर लें, लेकिन मेरे जैसे, मेरे ख्याल में, और अक्सरियत लोग ये पसंद नहीं करते। मैं अगर इलेक्शन के अंदर हूँ तो मेरा काम ये है कि मैं बताऊँ कि मैंने क्या किया। अब मैं 2016 में जब सेक्रेटरी था, और मेरा ख्याल है कि आप भी इस चीज़ के गवाह हैं, रिकॉर्ड उठा के देख लिया जाए, सबसे ज़्यादा प्रेस क्लब की तारीख में इवेंट्स मैंने करवाए। फोर्टनाइटली मेरा एक डिनर हुआ करता था, म्यूजिकल नाइट हुआ करती थी। प्रेस क्लब को मुकम्मल तौर पर फैमिली क्लब बनाया। तो असल चीज़ ये है कि आप अगर इलेक्शन लड़ते हैं, कोई दोस्त इलेक्शन लड़ते हैं, तो दूसरे की माँ बहन एक करने से बेहतर है
اپنا بتائیں کہ بھائی میرے پاس 1 سال کا ٹائم ہے, میں 1 سال میں آپ کے لیے کیا کروں گا, اور اب جب دوبارہ اگر آپ الیکشن میں آتے ہیں تو پھر آپ بتائیں کہ میں یہ کر کے آیا ہوں, میری یہ چیزیں ادھوری رہ گئی تھی, یہ میں پوری کرنا چاہتا ہوں. اچھا, آپ نے پریس کلب کی سیاست میں بڑی شائستگی جو ہے نا متعارف کرائی, تو کیا اب جو آئندہ الیکشن اس میں آپ حصہ لیں گے یا آپ کی طرف سے دوسرے ساتھی حصہ لیں گے؟ دیکھیں مجھے بڑے اکثر دوست یہ کہہ رہے ہیں, میں ان کو کھل کے بات کرتا ہوں کہ جب تک تو ملک میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے جی جی میں سیاست میں حصہ نہیں لوں گا. اب کیوں, اس کی وجہ کیا ہے, میری کون سی پی ٹی آئی سے پریس کلب چلتا ہے فنڈ سے, بالکل ٹھیک ہے نا, اور آج کل تو حالات ایسے ہیں کہ گورنمنٹ سے فنڈ لینا بھی بڑا مشکل کام ہوتا ہے. پھر میڈیا انڈسٹری کے اوپر جو تباہی اس حکومت نے لے کے آئی ہے, یہ جو پی ٹی آئی کی موجودہ حکومت ہے, انہوں نے تباہ کر کے رکھ دی ہے. بٹ صاحب ایک مطلب جہاں پر ایک ادارے میں آپ سمجھ لیں کہ 4000 لوگ کام کر رہے تھے, ورکر تھے, ان کی روزگار لگی ہوئی تھی, وہاں صرف 200 لوگ رہ گئے, باقی سارے لوگ بے روزگار ہو گئے. وہ عمران خان صاحب نے جو وعدہ کیا تھا نا کہ میں 1 کروڑ نوکریاں دوں گا, وہ ابھی جنریٹ کر رہے ہیں لوگوں کو نکال کے. مطلب بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے پہ سب سے بڑا سب سے پہلے عذاب, کیونکہ وہ کہتے تھے نا کہ میڈیا کو نہیں چھوڑوں گا, حالانکہ آپ کو بھی یاد ہے, ہمیں بھی یاد ہے کہ جب یہ کنٹینر پہ 24 گھنٹے خطاب کرتے تھے تو ہم موٹی موٹی سوجی آنکھوں کے ساتھ بیپر دے رہے ہوتے تھے اور ہم ان کے خطاب کور کر رہے ہوتے تھے. شاید ہمیں اس چیز کی سزا مل رہی ہے جو سب سے زیادہ عذاب جو ہے میڈیا پہ گرایا انہوں نے. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو میڈیا بحران ہے یہ خاص طور پہ عمران خان کی حکومت کی وجہ سے یا اس کے کچھ اور بھی لنکس ہیں؟ دیکھیں میں کچھ اور لنکس کی تو بات اس لیے نہیں کرتا کہ میں افورڈ نہیں کر سکتا بھٹ صاحب, ٹھیک ہے نا, میں عمران خان سے اب کی حکومت کے حوالے سے بات کرتا ہوں. بالکل دیکھیں ان کی ایک پالیسی ہے, یہ بیسیکلی عمران خان صاحب نا ایک ڈکٹیٹر مائنڈیڈ ہے. یہ کہتے ہیں کہ جو میں کہہ دوں وہ ہو جائے, میں ان کے اندر تنقید برداشت نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ بھائی جس نے تنقید کے تن دو اس کو. اچھا, یہ پرابلم نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, نواز شریف صاحب کو پریس کانفرنس میں آپ ذرا سا سخت سوال کرتے تھے تو ان کے کان لال ہو جاتے تھے, اور آپ کے ادارے میں اپنے دفتر واپس پہنچنے سے پہلے آپ کے مالک کو فون آ گیا ہوتا تھا کہ انو کٹ دیو, یا اس بڑے انہوں نے بھی قتل و غارت کی ہے, لیکن انہوں نے اجتماعی قتل و غارت کی ہے. نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب ٹارگٹ کلنگ کرتے تھے صحافیوں کی, یہ انہوں نے بس وہ ایک سمجھیں کہ سب کو ایک بنکر میں ڈال کے دریا برد یا سمندر برد کرنے کی کوشش کی ہے. اچھا, ایسا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے جو 1 کروڑ نوکریوں کا کہا تھا تو پہلے انہوں نے سوچا کہ پہلے 1 کروڑ لوگوں کو نکال دیں اور پھر اسی جگہ پہ فل کر دیں؟ دیکھیں نا, اسٹیل مل سے لوگ نکل رہے ہیں, پھر ریڈیو پاکستان سے لوگ نکل رہے ہیں, میڈیا سے لوگ نکل رہے ہیں. اب 1 کروڑ نوکریاں بنے گی تو پھر وہ کہیں گے آؤ بھی میں اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں, آؤ 1 کروڑ نوکریاں دیتے ہیں. لیکن بہت, میں 27 سال بٹ صاحب مجھے جرنلزم کے اندر ہو گئے ہیں. میں نے اپنے کیریئر میں جنرل مشرف کا دور میڈیا کے لیے بڑا اچھا دور تھا. جنرل مشرف کا بہترین دور تھا. آپ کو پتہ ہے سیلریز میں انکریز ہوا, چینلز آئے, اخبارات آئے, اور اب انہوں نے جو ہے آ کے وہ سب کچھ, کتنے چینلز بند, وقت ٹی وی بند ہو گیا. میں اب کیپٹل میں بیٹھوں, کیپٹل کے بڑے ورس چلاتے ہیں, پتہ نہیں وہ کس طریقے سے اس کو گھسیٹ کے ایک سمجھے بھرم رکھا ہوا ہے اور چلایا جا رہا ہے. تو بالکل کوئی سپورٹ نہیں ہے, گورنمنٹ سپورٹ تو دور کی بات. اچھا, 2 فیکٹر ہوتے ہیں, ایک تو بزنس گورنمنٹ دیتی ہے, ایک ہوتا ہے کہ گورنمنٹ معاشرے کے اندر یا آپ کی دنیا میں یا آپ کے ملک میں اتنی اپرچونٹیز, اتنی بزنس پیدا کرے کہ لوگ اپنے بزنس کے اشتہار کے لیے ٹی وی کے پاس آئیں. اب آپ بزنس مین سے پوچھیں, بزنس مین رو رہا ہے, آپ صحافی سے پوچھیں, صحافی رو رہا ہے, آپ نوکری کرنے والے سے پوچھیں, نوکری والا رو رہا ہے, ہر ریڈی والا بھی رو رہا ہے, فیکٹری والا بھی رو رہا ہے. کوئی خوش نہیں ہے, کوئی خوش نہیں ہے, کیونکہ یہ شاید میرا خیال ہے یہ چاہتے ہی نہیں کہ کوئی خوش ہو. اچھا, آپ یہ بتائیں کہ نواز شریف اور شہباز شریف کے بارے میں تو آپ نے بتا دیا, تو آپ یہ بتائیں کہ مریم اور بلاول کا جو مستقبل آپ کو کیسا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں آگے مستقبل دونوں کا ہے, بلاول کا بھی ہے, مریم کا بھی ہے, اور اب ڈیپینڈ یہ کرتا ہے. مریم کی لائن تھوڑی سی سخت ہے میرے خیال میں کہ وہ لائن نہیں ہونی چاہیے. جیسے اکثر اب بات کرتے ہیں کہ ہماری فوج, دیکھیں بٹ صاحب اختلاف ہونا, کسی کے اوپر کسی کی پالیسی پہ اختلاف ہونا ایک الگ چیز ہے, لیکن آپ اپنے گھر کے سربراہ کو, اپنے گھر کے کسی رکن کو برا بھلا کہہ کے باہر نہیں کر سکتے. سو آرمی جو ہے ہماری, ہمیں پاکستان کو ڈیفینڈ کر رہی ہے, اللہ معاف کرے آج ہٹا دیں, آپ دیکھیں گے آپ کو کہاں کہاں سے چپیڑیں پڑیں گی, آپ سوچ بھی نہیں سکتے, ٹھیک ہے نا. وہ پالیسی مجھے مریم صاحبہ کی میرا شدید اختلاف ہے کہ یہ نام لے کے اور اس طرح کی چیزیں نہیں کرنی چاہیے. آپ اپنے اندر ورت پیدا کریں, آپ انقلاب برپا کریں, لوگوں کو لے کے آئیں. اگر ووٹ چوری کی بات کرتی ہیں تو آپ عوام کی طاقت سے چوری روکیں. بلاول اس حوالے سے تھوڑا سا سموتھ چل رہا ہے, پارٹی پالیسی بھی ان کی تھوڑی سی سموتھ ہے کہ وہ خود بتائیں کہ بھئی ہم نے کیا کرنا ہے. دوسری طرف جو بات یہ کہا جاتے ہے موجودہ حکومت کی طرف سے کہ یہ پرانے چور ہیں
یہ بھی چور ہیں، یہ بھی چور ہیں. دیکھیں انہوں نے، چوروں نے بھی لوگوں کو خوشحال رکھا ہوا تھا. یہ جو حاجی صاحب ہیں، ان حاجی صاحب نے بھی لوگوں کو پریشان کر کے رکھا ہوا ہے. اصل چیز بٹ صاحب یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں جی پی ڈی ایم جلسہ نہ کرے. ٹھیک ہے بھئی، آپ پی ڈی ایم جلسہ نہ کریں، آپ اس کے عوض ٹائٹ کرنے کی بجائے کم از کم عوام کو تو این آر او دے دو نا. آپ پیٹرول کو سستا کر دو. آپ دیکھیں کہ جلسے میں اگر 10 لاکھ لوگوں نے جانا ہے یا 5 لاکھ لوگوں نے جانا ہے یا لاکھ لوگوں نے جانا ہے، آپ آج 75 روپے لیٹر پیٹرول کر دیں، وہ پرسنٹیج کم ہو جائے گا. وہ کہیں گے عمران خان زندہ باد، اور میں اور آپ بھی نعرے لگائیں گے. بالکل. عمران خان صاحب اگر 5 چینلز آ جائے، وہاں پر آپ کو بھی نوکریاں مل جائیں، مجھے بھی، ہم سارے نوکریاں کرنے شروع ہو جائیں، تو اس کے بعد الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟ نہ نواز شریف میری پھوپھی کا پتر ہے، نہ زرداری صاحب، نہ بلاول میری پھوپھی کے پتر ہے. عام آدمی کی بات کر رہا ہوں. آپ اپرچونٹیز دیں گے، لوگوں کو مواقع دیں گے، تو پھر یقیناً آپ ہمارے لیے زندہ باد ہیں. آپ کا فارغ وقت میں مشغلہ کیا ہے؟ فارغ وقت بٹ صاحب ہوتا ہی نہیں ہے. اور اگر فارغ وقت ہو تو اب آج کل تو میں او ایل ایکس کے اوپر ونڈو شاپنگ کرتا ہوں. اچھا. کبھی کسی چیز کی کر لی، کبھی کوئی گاڑیوں کی کر لی. پتہ ہے پلے تو کچھ نہیں ہے، لینا نہیں ہے، لیکن ایسے دل خوش ہوتا رہتا ہے نا ونڈو شاپنگ کر کے کہ اچھا بھائی یہ گاڑی کتنے کی آ رہی ہے، یہ کتنے کی ہو گیا، اچھا چلو برڈز دیکھ لیے وہ کتنے میں ہیں، کیا ریٹس ہیں. میں بیسیکلی کیونکہ مطلب آج کل ایک ذہن یہ بن گیا ہوا ہے کہ اب جرنلزم میں کچھ نہیں اور اگلے کئی سال کچھ نہیں ہونا، تو اس کے لیے میں سوچتا ہوں کہ اب آگے بھی اپنا بھی تو کچھ سوچنا کیا کرنا ہے، تو میں اس کو سوچتا رہتا ہوں. یہ پوچھنا چاہتا کہ آپ کی ہابی کیا ہے؟ میں نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، بس سوشل میڈیا پہ بیٹھ گئے، وہ دیکھ لیا، پھر پریس کلب میں بیٹھ گئے، گپ شپ کر لی. بچوں کے ساتھ ٹائم گزارنا جو ہے نا، مطلب میں سب سے زیادہ کہ بٹ صاحب جب فل سٹریس ہوتا ہے کسی بھی حوالے سے، فائنینشیل کوئی معاملات ہوتے ہیں، تو جب میں گھر جاتا ہوں اور میرا بیٹا گیٹ کھولتا ہے، میری بیٹی مطلب وہ آتی ہے باہر، مجھے دیکھتی ہے، تو خدا کی قسم میں فریش ہو جاتا ہوں. ایسا لگتا ہے کہ میں بالکل 0 میٹر ہو گیا ہوں. تو میری کوشش ہوتی ہے، ہاں میں بچوں کے ساتھ ٹینس کھیل لیا، اچھا بچوں کو لے کے سوسائٹی کے اندر ہی واک پہ نکل گیا. یہ مطلب میری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. اور بچپن میں آپ کون سا کھیل زیادہ کھیلتے تھے؟ میں بٹ صاحب ساری کھیلا ہوں. میرا زیادہ ویسے جو میں ایک پروفیشنلی واقعی میں باکسنگ میں کافی جو ہے نا، اچھا مطلب وہ نیشنل لیول تک جو ہے. اور اس میں کوئی ایوارڈ وغیرہ؟ نہیں ایوارڈ تک نہیں میں جاتا، میں پہلے ہی واپس آ جاتا. ہاکی جیسے ہاکی میں بڑا کھیلو. یہ زاہد شریف جو ہے یہ اولمپئن ہے، یہ لوگ ہمارے ساتھ کھیلتے تھے یونیورسٹی گراؤنڈ کے اندر. اب تو گراؤنڈز بھی نہیں ہیں. اور میں اکثر اپنے بیٹے کو بھی یہ کہتا ہوں کہ یار ہمارے زمانے میں میری مزانگ میں رہائش تھی، اور ماڈل ٹاؤن ڈی پی ایس میرے پاس اسپورٹ سائیکل ہوتی تھی، میں نکالتا تھا اور میں چلا جاتا تھا وہاں 2 گھنٹے ہاکی کھیلنی. پھر اب تو ایکٹیویٹی، اب تو موبائل بچے کھول کے ہاکی بھی موبائل پہ کھیل رہے ہوتے ہیں. اچھا، آپ کو فلمیں کیسی پسند ہیں؟ فلمیں بٹ صاحب رومانٹک تو مجھے بالکل پسند نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے نا. اس کی کیا وجہ؟ آپ رومانٹک نہیں ہیں؟ نہیں بالکل نہیں، اس معاملے میں بالکل ایسا وہ نہیں ہے. مطلب ہو سکتا ہے میں ویسے ہوں، لیکن فلموں میں نہیں. یہ مطلب دکھی فلم مجھے نہیں پسند. اچھا. میرا وہ ہوتا ہے کہ جو کامیڈی فلم وہ اچھی ہوتی ہے. ہارر میں شوق سے دیکھتا ہوں، کامیڈی شوق سے دیکھتا ہوں. رومانٹک فلم میں میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. اور میوزک کیسا سنتے ہیں؟ میوزک آج کل تو یہی جو پنجابی کے آئے ہوئے ہیں، بنگڑا بنگڑا، یہ سارا جو ہے نا وہ. اور گلوکار کو پسند ہے؟ گلوکار تو سر ہمارے پاس بڑے بڑے نام ہیں. نصرت فتح علی خان صاحب ہیں، راحت فتح علی خان صاحب ہیں، پھر لیونگ لیجنڈ غلام علی خان صاحب ہیں. مطلب ان کے ہوتے ہوئے تو کہیں ادھر ادھر بندہ جا بھی نہیں سکتا، کسی اور کو سوچ بھی نہیں سکتا. یعنی بچپن سے آپ کا شوق کیا تھا بننے کا؟ بڑا ہو کے میں یہ بنوں گا. بٹ صاحب میرے خیال میں میرا شروع سے میں آپ کو بتایا کہ جب میں گریجویشن میں پیپر دے رہا تھا بی اے کے، تو اس وقت خبریں کا آفس ہمارے ادھر ہی ساتھ ہی گلی میں ہی ہمارے ادھر کھل گیا. وہ ایک ان لوگوں کو ضیاء شاہد صاحب تھے، باقی اور علی احمد ڈھلو صاحب تھے، اللہ ان کو صحت تندرستی دے. ان کو دیکھ کے میجر طاہر صاحب تھے، تو میں ایک انسپائریشن جو ہوتی ہے نا وہ ہوتی. پھر میں ان کے ساتھ ساتھ جڑتے جڑتے پھر میرا دماغ ایک طرف سیٹ ہو گیا کہ نہیں اب میں نے یہی کرنا ہے. اچھا، آپ سب زندگی میں کوئی جو آپ سمجھتے سب سے دکھی دن کون سا تھا؟ زندگی میں دکھی دن میرا اس وقت تھا جب میری والدہ کا انتقال ہوا تھا. میں اس وقت ہاسپٹلائز تھی مسعود ہاسپٹل میں. کینسر تھا ان کو، اور میں مطلب ان کے ساتھ ہاسپٹل ہی تھا. پھر میں تھوڑی دیر کے لیے اپنا آفس گیا. میں ابھی جا کے بیٹھے ہوں تو مجھے میرے بھائی نے اطلاع دی کہ ان کا انتقال ہو گیا. تو مطلب میں وہ ہاں. اور زندگی میں سب سے خوشگوار یا ہنسی والا یا خوشی والا دن کون سا تھا؟ جو میں پہلی دفعہ الیکشن جیتا تھا 2004 میں. اس کے بعد عادت ہو گئی تھی.
اور یہ بتائیں کہ آپ کا مستقبل میں کوئی ایسا مقصد یا ایم جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں ابھی تک نہیں کر سکتے؟ میں بٹ صاحب میرا جو آگے فیوچر میں جو میری خواہش ہے جو ہے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ میں یہ جرنلزم کو چھوڑوں, اچھا, اپنے بچوں کے لیے کچھ کروں, آگے کوئی بزنس وغیرہ دیکھوں کوئی. اب ایک تو یہ ہے کہ پیسے بزنس پہ کبھی پیسوں کے بغیر شروع نہیں ہوتا, لیکن میرا فوکس آج کل یہی ہے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ میں کوئی اپنا بزنس اسٹارٹ کروں ساتھ, کہ ایک جو ہے مطلب وہ انسرٹینٹی سی جو ہے وہ اس فیلڈ کے اندر میں چاہتا ہوں کہ بھائی یہ اس کو شوق کے لیے رکھے. اور ویسے جرنلزم اب رہ بھی شوق کے لیے گیا کہ آپ کے پاس 2-3 پلازے ہیں, آپ کو 4-5 لاکھ روپیہ کرایہ آ رہا ہے, آپ بڑے شوق سے اس کو آپ آئیں وہاں پر ہوسٹ کریں, پروگرام کریں, جو مرضی کریں, بیٹھیں. یہ ہے جرنلزم. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں, اور بلکہ میں یہ جو ہمارے بچے نئے جو آتے ہیں میس کمیونیکیشن کر کے, اور ہر بچہ گھر سے طلعت حسین بننے, عامر میر بننے نکلتا ہے, میں ان کو بھی یہی چیز کہوں گا کہ اس سے بہتر ہے لا کر لیں, کم از کم اپنی پریکٹس تو بندہ کر سکتا ہے نا. جرنلزم میں اب کچھ نہیں ہے, اور میں بھی چاہتا ہوں کہ کوئی اللہ تعالیٰ میرا ہاتھ پکڑے کہ میں بزنس وغیرہ سٹارٹ کروں, ادھر سے نکلوں, اس کو صرف شوق کے لیے. اور اپنے کسی بچے کو بھی نہیں اس میں لائیں گے؟ نہیں, میں تو اپنے اکثر بیٹے کو کہتا ہوں چنگا پڑھیا کر رہے, ٹھیک ہے نا. مطلب میرے بڑے بھائی ماشاءاللہ کاشف ہیں, وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں. میرے چھوٹے بھائی یاسر ہے, وہ ٹیکسٹائل انجینئر ہے, اور دونوں بڑی بہترین مطلب وہ ان کا سسٹم ہے. اور مجھے بھی ابھی تک وہ جو چلا رہے ہیں نا, تھوڑا بہت جو گھسیٹا جاتا ہے وہ ساتھ وہی مل کے ان کی سپورٹ سے ہی چل رہا ہے. تو وہ میں گھر میں ایک نالائق بچہ تھا, تو میں پھر صحافت میں آ گیا کہ, اور میں سب کو اسی نظر سے دیکھتا ہوں کہ جنہوں کچھ نہیں ملتا انہوں صحافی بنا دیو, نہیں تو پھر وکیل بنا دیو بس. چلے, اللہ تعالیٰ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی مزید کامیابیاں دے اور آپ کو خوش و خرم رکھے. بڑی مہربانی, تھینک یو بھائی صاحب. I'm calling, maybe I'm selfish.